अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कुछ देर यूं ही गुजर गई है। मुहावजों की तवज्जो ज़हनों की जानिब मबजूल थी। जब कुछ देर तक उनकी वापसी नहीं हुई तो उन्हें शक गुजरा। मुहाफ़िज़ ने मज़ीद 4 सिपाहियों को ज़हनों का जायज़ा लेने के लिए भेजा। वो सिपाही भी लड़कियों के हाथों मौत के घाट उतर गए। तलवारें उनके कब्ज़े में पहुंच चुकी थीं। मेरा ख्याल है कि हमें खुलकर सामने आ जाना चाहिए, ज़हरा ने मशवरा दिया। अभी वो वक्त नहीं आया। मुआवज़ों को इस अंदाज में ख़त्म किया जा सकता है। यह सिलसिला जारी रहने दो। जब वो सब ज़हनों की जानिब बढ़ेंगे तो फिर देखा जाएगा, गुल वकोज ने कहा। राहदारी के मुहाफ़िज़ ज़हनों की जानिब गए 6 सिपाहियों की वापसी के मुंतज़िर दिखाई दिए। अचानक ज़हनों से नीचे आने वाली खून की लकीर ने उनको ख़तरे का एहसास दिलाया। मुहाफ़िज़ दस्ते के सलार ने सबको खबरदार करते हुए ज़हनों का मुहासरा करने का हुक्म दिया। काफ़ी सिपाही अपनी जगह छोड़कर ज़हनों के गिर्द जमा होने लगे। गुल वकोज ने झांक कर नीचे की जानिब देखा तो सिपाहियों को देखकर उसने टूट पड़ने का ऐलान किया। उसी लम्हे लड़कियां बिजली की सी रफ्तार से सिपाहियों पर टूट पड़ी। तलवारों की झनकार ने खामोशी दरहम बरहम कर डाली। सिपाही लड़कियों को उबले में पाकर जहां किसी कदर मुतहय्यर थे, वहीं वह उन पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। मुहाफ़िज़ सलार शायद लड़कियों से वाकिफ था। उसने तेज़ आवाज़ में सिपाहियों को हुक्म दिया कि लड़कियों को हर कीमत पर जिंदा गिरफ्तार किया जाए। ये बड़े आका का हुक्म है। सिपाही बड़े आका का हुक्म सुनकर मुदाफ़ती अंदाज में लड़ते हुए उन्हें घेरने की कोशिश करने लगे। लड़कियों ने सिपाहियों के मुदाफ़ियाना अंदाज का फ़ायदा उठाते हुए अपने जरहाना हमलों में शिद्दत पैदा कर दी। ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है, एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचना चाहिए। गुल वकोज ने सब की हिम्मत बंधाते हुए तेज़ लहजे में कहा तो लड़कियों के हमलों में शिद्दत बढ़ गई। सिपाहियों की मुदाफ़ियाना लड़ाई लड़कियों के हक़ में बेहतर साबित हुई थी। वो तलवारें खंजर जनी के अंदाज में पूरी कामयाबी से इस्तेमाल कर रही थीं। फिर देखते ही देखते सिपाहियों की कटी पटी लाशों में इजाफा होने लगा। मुहाफ़िज़ सलार उनकी बर्क रफ्तारी पर शजदर रह गया। उसने बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अपने हुक्म में तरमीम की और लड़कियों को कत्ल कर देने का हुक्म सुनाया। सिपाही भी मुदाफ़ियाना लड़ाई के बाद खुद को बंदा महसूस कर रहे थे। कत्ल का हुक्म पाते ही उनकी लड़ाई में यकलक तब्दीली पैदा हो गई और वह मखसूस जावियों से आगे पीछे होते हुए लड़कियों पर वार करने लगे। गुल वकोज ने साथियों को पुष्ट मिलाने की हिदायत की। अब वो सितारे की मानद घूमती हुई सिपाहियों के शदीद वारों का जवाब देने लगी। लड़ाई की शिद्दत में किसी हद तक कमी वाक़ई हो गई। लड़कियां अब दाव पेच के साथ सिपाहियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थीं। यह मरका काफ़ी देर तक जारी रहा। तलवारें चलाते चलाते लड़कियों को अपने बाजू शल होते महसूस होने लगे। जफ़ा का चेहरा थकान से सीता हुआ दिखाई दिया। ज़हरा में जोशो वलवला तो बरकरार था, मगर उसके हाथों की जरहियत भी कमज़ोर पड़ने लगी। अंजीला का फूला हुआ सांस उसकी मुदाफ़त की पस्ती का ऐलान कर रहा था, जबकि नर्म और नाजुक गुल वकोज इतना ख़त्म होने वाले खूनी खेल के सामने खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी। वो अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थीं। अचानक अंजीला के हाथ से तलवार छूट गई और वह ज़मीन पर गिरती चली गई। दूसरी लड़कियों के लिए यह मरहला बड़ा नाजुक था, क्योंकि ये बात यह हो चुकी थी कि लड़कियों का दमखम चंद लम्हों का मेहमान है। गुल वकोज ने अंजीला को अपने असार में लेने का इशारा किया। वो तमाम उसके गिरद तकूने अंदाज में बिखर गईं और मुहाफ़िज़ सिपाहियों के शदीद वारों को रोकने लगीं। वो मरहला बेहद कड़ा था। जब उन तीनों के हाथों से तलवारें निकल गईं, वो बिल्कुल निहत्ती हो चुकी थीं। गुल वकोज ने कमर में उड़सा हुआ खंजर निकाल लिया। वो शिकस्त तस्लीम करने पर आमादा नहीं थी। उसकी देखा देखी ज़हरा और जफ़ा के हाथों में भी खंजर दिखाई देने लगे। लड़कियों के हाथों में खंजर देखकर सिपाहियों के चेहरों पर मुस्कुराहट सी रेंग गई। लड़ाई का अंजाम उनके सामने ज़ाहिर हो चुका था कि लड़कियां ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकेंगी। सिपाहियों ने अपने कदमों को मखसूस हरकत दी और तलवारें मुख्तलिफ जावियों से घुमाते हुए लड़कियों की जानिब बढ़ने लगे। गुल वकोज और उसकी साथी लड़कियां उनकी हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए थीं। बस ये खेल अब ख़त्म करो। अचानक तेज़ आवाज़ राहदारी में गूंजी। सब सिपाही ठुठक कर उस जानिब देखने लगे। लड़कियों के चेहरों पर मायूसी फैल गई। नाजरीन, सुल्तान अल मलिक उल कहर रुकनुद्दीन महमूद बेबरस ने शाम के इंतजामात से फारिग होकर काहिरा की जानिब रवानगी इख्तियार की। वो बलाद शाम और शर्किया के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तसर क़याम करता रहा और वहाँ की रियाया की हौसला अफजाई करने के साथ उन्हें मुख्तलिफ अहकामात जारी करता रहा। उसने इस सफ़र के दौरान शहरों के दरमियान राब्ते की फ़िज़ा की जानिब ख़ास तवज्जो दी,
کیونکہ تمام شہروں کی حالت سے باخبر رہنا بے حد ضروری تھا۔ محکمہ ڈاک کے نظام کی اثر نو تعمیر کی گئی، جبکہ قلعہ جبل کے پاس ایک صدر دفتر بنایا گیا جو کہ نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 572 ہجری میں تعمیر کرایا تھا۔ اس قلعے سے 4 راستے مختلف سمتوں کو نکلتے تھے۔ ایک راستہ سکندریہ تک، دوسرا راستہ کوس تک، تیسرا دمیاط اور غزہ تک، اور چوتھا راستہ عذاب تک جاتا تھا، جو کہ بحر احمر کی ایک مشہور اور اہم بندرگاہ تھی۔ یہاں پر یمن، حبشہ اور ہند کی جانب سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، جو کہ وہاں سے سمندری راستے سے جدہ پہنچتے تھے۔ قلعہ جبل کو مرکزی حیثیت دینے کے بعد سلطان بیبرس نے تمام شہروں اور قصبوں میں ڈاک چوکیاں قائم کرنے کا حکم دیا، جو کہ قلعہ جبل سے آنے والی ڈاک کو حاصل کرتے ہیں اور انہیں متعلقہ افراد تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ والیوں اور سلطان کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ تمام ڈاک چوکیوں میں تازہ دم اور تندرست گھوڑوں کی مخصوص تعداد فراہم کی گئی۔ ڈاک چوکیوں کو براہ راست والی علاقہ کی نگرانی میں دیا گیا تاکہ ان کے افعال میں کوئی رکاوٹ یا خامی پیدا نہ ہو۔ ڈاک کے نظام کو مزید مستحکم اور تیز رفتار بنانے کے لیے ہوائی ڈاک کو فعال بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہوائی پیغام رسانی نامہ بر کمبوتروں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی اپنے عہد میں ہوائی پیغام رسانی کو بخوبی استعمال کر چکا تھا، جو کہ بعد میں ختم ہوتی چلی گئی۔ سلطان بیبرس نے حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے کو نہایت سرگرمی سے مکمل کروایا اور نامہ بر کمبوتروں کا مرکزی دفتر بھی قلعہ جبل میں ہی قائم کیا۔ قلعے کے برجوں میں نامہ بر کبوتروں کی بڑی تعداد رکھی گئی اور ساتھ ہی کبوتروں کو سدھانے اور ان کی غور و پرداخت کے لیے مخصوص انتظامات کیے گئے۔ کبوتروں کی اڑان کی سرعت کے لحاظ سے مناسب فاصلوں پر ڈاک چوکیاں قائم کی گئیں تاکہ پیغامات محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچ سکیں۔ اس طرح کے دوسرے کئی انتظامات کرتے ہوئے اس نے جمادی الاول 659 ہجری میں جشن نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہ اپنے جاری کیے گئے احکامات پر عمل درآمد کا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ قاہرہ قریب ہی تھا، مگر سلطان بیبرس نے قاہرہ جانے میں عجلت کا مظاہرہ نہ کیا۔ ایک شام وہ اپنے خیمے میں مملوک امراء کے ساتھ مصروف تھا کہ اسے ایک وفد کی آمد سے آگاہ کیا گیا، جو کہ رہبہ سے خاص طور پر ملاقات کی غرض سے وہاں پہنچا تھا۔ سلطان بیبرس نے اس وفد کو ٹھہرانے اور مہمانداری کا حکم دیا۔ اپنے امور سے فارغ ہو کر وہ انہی کے پاس چلا آیا۔ وفد کے اراکین سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلا اٹھے۔ انہوں نے سر خم کر کے تعظیم دی اور عرض کیا کہ سلطان محترم انہیں بلوا لیتے۔ سلطان بیبرس نے ان رسمی تکلفات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ سلطان محترم، ایک شخص بولا، ہمیں آپ کے پاس خاندان خلافت کے فرزند احمد بن ابو علی نے روانہ کیا ہے، جو ان دنوں ہمارے پاس رہبہ میں مقیم ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ان کا ایک پیغام ہے۔ خاندان خلافت کا ذکر سن کر سلطان بیبرس بےتاب سا دکھائی دیا۔ اس نے فوراً پیغام پیش کرنے کا حکم دیا۔ وفد نے ایک لپٹا ہوا مراسلہ بیبرس کی جانب بڑھایا۔ سلطان بیبرس نے تیزی سے مراسلہ کھولا اور بے قراری سے پڑھنے لگا۔ مراسلہ پڑھنے کے بعد سلطان بیبرس بولا، ہماری جانب سے عباسی شہزادے کو سلام دیجیے اور ان سے کہیے کہ میں آپ کی آمد کا منتظر ہوں۔ انہوں نے دشمنان اسلام کو شکست دینے کے لیے جو مبارکباد دی ہے، میں اس کے لیے بے حد شکر گزار ہوں، اور میں اپنے تئیں تہیہ کیے ہوئے ہوں کہ خلافت پر جو بجلی گرائی گئی ہے اس کے ذمہ داروں کو قبروں تک نہ چھوڑوں گا۔ ان سے یہ بھی کہیے گا کہ انہوں نے جو پیغام مجھے بھیجا ہے وہ میرے آئندہ اقدامات میں پہلے سے شامل ہے۔ میں انہیں پورا یقین دلاتا ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں۔ جو کچھ انہیں درکار ہے میں نیک نیتی اور خلوص سے ان کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وفد سلطان بیبرس کا جواب ملنے کے بعد روانگی کا خواہشمند دکھائی دیا۔ سلطان بیبرس نے وفد کے ہاتھوں عباسی شہزادے احمد بن ابو علی کی خدمت میں خطیر رقم اور دیگر تحائف روانہ کیے۔ وفد کے جانے کے بعد بیبرس نے چند دن تک جشن میں قیام کیا اور انتظامات کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد قاہرہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ قاہرہ میں دمشق سے آئے ہوئے ایک دوسرے وفد نے سلطان بیبرس سے ملاقات کی، جو کہ ایک عباسی شہزادے احمد بن ظاہر بامر اللہ کی طرف سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اس وفد نے عباسی شہزادے کا ایک نامہ پیش کیا۔ سلطان بیبرس مختصر وقفے میں 2 عباسی شہزادوں کے مراسلوں سے شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اس سلسلے کو فریب قیاس کیا۔ اس نے مراسلے کے مندرجات کو بغور پڑھا، جو کہ پہلے والے مراسلے سے کسی قدر ملتے جلتے تھے۔ وفد کو اگلے دن تک قیام کرنے کا حکم دیا گیا۔
اس دوران سلطان بیبرس نے بنو مہارش کے سردار کو دربار طلب کیا۔ بنو مہارش ان عرب قبائل میں سے ایک تھا جو کہ ایک عرصہ سے بلاد مصر میں آباد تھا۔ سلطان بیبرس نے مراسلے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ اس وفد کے ساتھ دمشق کے اس قصبے میں جائے جہاں احمد بن زہر بامر اللہ مقیم ہے۔ اگر وہاں عباسی شہزادہ موجود ہو تو اسے تعارف حاصل کرتے ہوئے تصدیق کی جائے کہ وہ واقعی خاندان بنو عباس سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر تصدیق حاصل ہو جائے تو اسے نہایت احترام کے ساتھ قاہرہ لایا جائے۔ اگر کوئی فریب ہو تو تمام لوگوں کو دمشق کے نائب السلطنت کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کے بارے میں احکامات تم لوگوں کے دمشق پہنچنے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ دوسرے روز سلطان بیبرس نے ایک خطیر رقم بنو مہارش کے منتخب 10 افراد کے حوالے کی اور انہیں دمشق سے آئے ہوئے وفد کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اسی دن سلطان بیبرس نے رہبہ کی جانب پیغام بھیجا کہ وہاں عباسی شہزادے احمد بن ابو علی کی موجودگی کی تصدیق کر کے جواب بھیجا جائے۔ سلطان بیبرس نے عباسی شہزادوں کے بارے میں شیخ عز الدین کو مطلع کیا اور ان سے مناسب رائے کی درخواست کی تو وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بیبرس ایک دن تم نے کسی کی پھٹی ہوئی چادر رفو کی تھی، کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ یا شیخ میں آپ کا مقصد سمجھ گیا ہوں، انشاءاللہ تعالی ویسا ہی ہوگا، بے شک وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے۔ شیخ عز الدین نے سر ہلایا۔ سلطان بیبرس کو اب ان دونوں عباسی شہزادوں کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ ناظرین، سب لڑکیاں اس آواز کو پہچان چکی تھیں۔ وہ شیخ کبیر الدین کی آواز تھی جو کہ کسی وقت میں راہداری میں پہنچ چکا تھا۔ گل وقوز نے ہونٹ چباتے ہوئے ساتھی لڑکیوں کی جانب دیکھا تو ان کی کیفیت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ جفا بھی اٹھ کھڑی ہوئی، ان کے لباس اور چہرے خون سے بری طرح لت پت تھے۔ سپاہی اپنے آقا کا حکم پا کر یوں ہٹ گئے جیسے انہیں لڑکیوں سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ زینوں سے لے کر نصف تک راہداری انسانی لاشوں سے اٹی پڑی تھی۔ گل وقوز نے جب راہداری پر نظر ڈالی تو وہ خود حیران رہ گئی۔ اتنے سارے سپاہی انہیں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ اسے یقین نہیں آیا۔ شیخ کبیر الدین دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ بہت خوب، شیخ کبیر الدین کے چہرے پر سرشاری بکھر گئی۔ فرار کی جستجو نے تم لوگوں کی چھپی ہوئی حقیقی صلاحیتوں کو زندہ کر ڈالا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ آج ضرور کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے اس راہداری میں کثیر تعداد میں سپاہیوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ ممکن ہے تمہیں یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ آج جان بوجھ کر بھلے حصے سے پردہ ہٹا لیا گیا تھا، اس لیے تم لوگ بآسانی یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ کبیر الدین کے چہرے پر سپاہیوں کی ہلاکت کا کوئی رنج نہیں تھا، اس کا چہرہ صفاقانہ درندگی کا آئینہ معلوم ہوتا تھا۔ شیخ کبیر الدین، گل وقوز غصے سے بھری ہوئی بولی، آج ہم ناکام ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری سوچ اور کوششوں پر قفل پڑ چکا ہے۔ ہم اپنی آزادی کے لیے ایسی کوششیں کرتی رہیں گی، اس کی دوبارہ نوبت نہیں آئے گی۔ سالار، کتنے سپاہی اس معرکے میں کام آئے ہیں؟ آقا، میرا خیال ہے کہ قریباً 60 سپاہی مارے جا چکے ہیں اور بیشتر زخمی ہیں۔ سالار، یہ تم نے کیسے نکمے لوگ بھرتی کر رکھے ہیں جو کہ صرف 4 لڑکیوں کو قابو نہیں کر پائے؟ 4 لڑکیوں کے مقابلے میں ہمارے محافظوں کی اتنی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ کیا ہم اب یہ سمجھیں کہ ایسے محافظوں کے حصار میں ہماری زندگی پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی؟ سالار کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اس کے پاس شیخ کبیر الدین کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ شیخ کبیر الدین نے سالار کو راہداری میں بکھری لاشوں کو ہٹانے کا حکم دیا۔ تم لوگ اپنے کمروں میں واپس جاؤ، کل صبح تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ شیخ کبیر الدین نے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ زہرا نے سوالیہ نگاہوں سے گل وقوز کی جانب دیکھا۔ گل وقوز کو کچھ سجھائی نہیں دیا تو اس نے لڑکیوں کو حکم کی تعمیل کا اشارہ کیا۔ وہ نڈھال قدموں سے زینوں کی جانب بڑھیں۔ وہ سب اپنی کمزوری سے بخوبی آگاہ تھیں۔ گزشتہ دن کے مقابلے اور رات کے اس خونی کھیل نے ان کی ہڈیوں کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی۔ وہ پژمردہ چہروں کے ساتھ زینیں طے کرتی ہوئی فصیل کے بھلے حصے پر پہنچیں تو کنیزیں دروازے کے باہر موجود کینہ توز نگاہوں سے انہیں گھورتی ہوئی دکھائی دیں۔ لڑکیوں نے کنیزوں پر دھیان دیے بغیر اپنے کمرے کی راہ لی۔ بمشکل انہوں نے اپنے اپنے لباس بدلے۔ جسم اور چہرے کے خون کو انہوں نے صاف کپڑے کی مدد سے پونچھ ڈالا۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے اپنے بستروں کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے فرار کا ادھورا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو چکا تھا۔ وہ سب اپنے تئیں یہ گمان کر رہی تھیں کہ شیخ کبیر الدین کے خاصے تمام کے باعث وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اگر شیخ کبیر الدین کے ہاتھوں زندہ بچ گئیں تو وہ دوبارہ کسی اور دن یہ کوشش دوبارہ کریں گی۔
گل بکوز بستر پر لیٹے لیٹے شیخ کبیر الدین کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کل کیا فیصلہ کرے گا۔ وہ زیادہ دیر تک کچھ سوچ نہ سکی۔ نیند کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ اسے خبر بھی نہ ہو سکی کہ کب اس کی آنکھوں میں نیند اتری۔ ناظرین، جمادی الثانی 659 ہجری میں سلطان رکن الدین بیبرس قاہرہ میں دیگر اصلاحات میں مصروف تھا کہ اسے عباسی شہزادے احمد بن زہر بھی امر اللہ کی قاہرہ کے نزدیک پہنچنے کی اطلاع ملی۔ بنو مہارش کے وفد نے احمد بن زہر کے بارے میں تصدیق کر کے خبر پہلے سے ہی قاہرہ بھجوا دی تھی۔ سلطان بیبرس نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ عباسی شہزادے کو عزت و احترام کے ساتھ قاہرہ لیں۔ عباسی شہزادہ احمد بن زہر بھی امر اللہ سقوط بغداد کے وقت میں ایک قید خانے میں مقید تھا۔ جب ہلاکو خان کے حملے سے بغداد میں افراتفری برپا ہوئی تو احمد بن زہر دوسرے قیدیوں کے ہمراہ قید خانے سے نکل بھاگا اور مختلف جگہوں پر پناہ گزین رہا۔ 3.5 سال کی گمنامی کے بعد وہ دوبارہ منظر عام پر آیا اور بیبرس کی درخواست کے پیش نظر دمشق سے قاہرہ پہنچا۔ احمد بن زہر کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ابو القاسم احمد بغداد کے 35ویں عباسی خلیفہ الظاہر بھی امر اللہ کا فرزند ہے، 36ویں خلیفہ باللہ کا بھائی ہے اور 37ویں اور آخری منقول خلیفہ معتصم باللہ کا چچا تھا۔ عباسی شہزادے کے ساتھ اس کے خاص رفقا بھی محو سفر تھے۔ سلطان بیبرس نے عباسی شہزادے کی آمد کی اطلاع پا کر قاہرہ میں خصوصی انتظامات کیے۔ تمام شہر کو سجایا گیا اور بڑے پیمانے پر رہنا بندی کرائی گئی۔ قاہرہ میں اس دن ایک عظیم الشان جشن کا سما تھا۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ وہ عثمان عباسی کے اس چشم و چراغ کے دورہ قاہرہ کے موقع پر اظہار مسرت کے لیے جو تقریبات منعقد کی گئیں اور شہر کی آرائش و چراغاں کا جو اہتمام کیا گیا، ان پر 1 کروڑ دینار سرخ خرچ ہوئے تھے۔ سلطان بیبرس نے قاہرہ کے صدر دروازے پر قضات، علماء کرام، یعن و امائدین سلطنت اور مملوک و مصری عمراء کے ساتھ عباسی شہزادے کا بھرپور استقبال کیا۔ ابو القاسم احمد نے عباسی خلفاء کا مخصوص لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ سلطان بیبرس نہایت عزت و احترام سے پرجوش انداز میں عباسی شہزادے ابو القاسم کو ایک شاندار جلوس کے ہمراہ قلعہ جبل کی جانب لایا۔ قلعہ جبل میں پہلے عباسی شہزادہ داخل ہوا تو پھر سلطان بیبرس داخل ہوا۔ نشستوں میں پہلے عباسی شہزادہ بیٹھا تو بعد میں سلطان بیبرس ہے۔ عباسی شہزادے کے برابر بیٹھنے اور گفتگو میں ہمسرانہ یا بے تکلفانہ رویہ اختیار کرنے سے بھی سلطان بیبرس نے مکمل اجتناب کیا۔ اس طرز عمل کا سبب جہاں مسلمانوں میں پایا جانے والا دینی جذبہ تھا جو خاندان نبوت سے مربوط تھا، وہیں بیبرس کی اس بصیرت افروز حکمت عملی پر بھی مبنی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں سقوط بغداد کے بعد مقام خلافت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے انہیں مٹا دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان بیبرس کی دیکھا دیکھی مصری و مملوک عمراء نے بھی عباسی شہزادے کے ساتھ ادب و احترام کا رویہ اختیار کیا۔ عباسی شہزادے کی آمد کی خوشی میں 3 دن تک پورے شہر میں عید کا سا عالم طاری رہا۔ دن کو تقریبات کا انعقاد کیا جاتا تو راتوں کو چراغاں کیا جاتا۔ استقبال سے فرصت پا کر بیبرس نے عباسی شہزادے سے تنہائی میں کئی امور پر طویل گفتگو کی اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سلسلہ خلافت کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں اس کی معاونت کرے۔ سلطان بیبرس کی زبانی احیاء خلافت کی بات سن کر جہاں عباسی شہزادہ ابو القاسم متحیر ہوا، وہیں اس نے بخوشی خلیفہ بننے کی حامی بھر لی۔ 13 رجب 659 ہجری بروز دوشنبہ سلطان بیبرس نے اپنے شاہی محل کے وسیع و عریض دالان میں ایک عالی شان دربار کا انعقاد کیا، جس میں قاہرہ سے لے کر حدود عراق تک تمام یعن سلطنت، قاضیوں، علماء، عمرائے حکومت اور سلطنت کے ممتاز افراد نے شرکت کی۔ اس دربار کے انعقاد کا مقصد عباسی شہزادے ابو القاسم احمد کو بطور خلیفہ منتخب کرنا تھا۔ عباسی شہزادہ ابو القاسم احمد اگرچہ کوئی مجبول النسب شخص نہ تھا، تاہم ضابطہ کی کارروائی کے طور پر قاضی القضات برہان الدین، قاضی القضات تاج الدین بنت العاض نے بہت سے ثقہ اور معزز افراد سے اس بات کی شہادت حاصل کی کہ ابو القاسم احمد فی الوبا کے خاندان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے تعلق رکھتے ہیں اور خلیفہ ظاہر بھی امر اللہ بن خلیفہ ناصر الدین اللہ کے حقیقی فرزند ہیں۔ جب دربار میں موجود سب قاضیوں اور فقہاء نے ان شہادتوں کو شرعی لحاظ سے معتبر قرار دیا تو قاضی القضات تاج الدین نے ان شہادتوں کی قبولیت پر مہر ثبت کی اور اعلان کیا کہ خلافت کے سلسلے کے اجرار کے موقع پر ابو القاسم احمد کو صحیح النسب ہونے پر خلافت کا جائز اور درست حقدار قرار دیا جاتا ہے، لہذا لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے
انہیں منصب خلافت پر سرفراز کریں۔ شیخ اسلام شیخ عز الدین بن عبدالسلام دمشقی سب سے پہلے آگے بڑھے اور ابو القاسم محمد کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا اور اپنی بیعت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بیعت عام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور شرکاء و اجتماع نے باری باری بیعت کی۔ تمام افراد کی بیعت کے بعد سلطان بیبرس آگے بڑھا اور اس نے قرآن و حدیث، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ اور مالیات کے شرعی نظام کے قیام پر خلیفہ ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد سلطان بیبرس نے ریاست کے مختلف طبقوں سے خلیفہ ابو القاسم محمد کے لیے بیعت کا اعلان کیا اور سکہ وقت اور خطبہ میں اس کا نام رائج کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خلیفہ ابو القاسم محمد نے آگے بڑھ کر سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور نظام خلافت کے احیاء پر سلطان بیبرس کے نیک جذبات کو سراہا۔ خلیفہ ابو القاسم نے خلفائے سابق کی روایات کے مطابق اپنے لیے لقب کا انتخاب خود کیا اور اپنے بھائی خلیفہ المستنصر باللہ کا لقب اختیار کیا۔